अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए अगर इसराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स पर सवालात उठा दिए। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले बात करेंगे उन मुज़ाकरात की जो होते तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कश्ती कन्फ्यूजन और गैर यकीनी के भंवर में फंस चुकी है। PTI ने खुद ही हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला किया, कमेटियां बनी, इजलास हुए, कुछ गप्पियों का सिलसिला चला, मगर अब खुद तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तुंदो तेज़ बयानात दिए जाते हैं तो कभी ऐलान किया जाता है कि मुज़ाकरात सिर्फ इनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है। कभी मुज़ाकरात में तहरीरी मुतालबात पेश करने पर इत्तफाक़ राय होता है तो कभी तहरीरी मुतालबात पेश करने से गुरेज इख्तियार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अब बानी चेयरमैन के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये पर शिकवा कुना है, साथ ही हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का बयानिया भी बना रही। हम गए हैं हाई कोर्ट में राइट्स की पिटीशन लेकर, फिर उन्होंने कहा हम आमिर फारूक के सामने पिटीशन लगी और उसके बाद काजी फाइजीसा सुप्रीम कोर्ट में उसके पिटीशन लगाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है इसके ऊपर कोई हमारी अदालत ये केस ये पिटीशन सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में। अब हम इस केस अपने ह्यूमन राइट्स केस को ये लेकर जाएंगे इंटरनेशनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवे, शिकायत और इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन बानी चेयरमैन की जानिब से मुसलसल सख्त बयानात पर भी सवालात उठा रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के सख्त बयानात के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें। सवाल यह है कि मुज़ाकरात की ये बेल मुंढे चढ़े तो कैसे चढ़े? आज ही सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने जारहाना बयानात देने का सिलसिला बंद न किया तो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बानी PTI का ताज़ा तरीन बयान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले इन बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्होंने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी से राब्ता किया, जिन्होंने कहा कि हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी PTI इमरान खान ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। उन्होंने एक मरतबा फिर हमूदुर रहमान कमीशन याद दिलाया, एक मरतबा फिर याहिया खान का हवाला दिया, एक मरतबा फिर मौजूदा सूरत हाल को याहिया खान के दौर से तशबीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली और अर्दली करार दिया। सरेंडर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि यह ट्वीट न सिर्फ मुज़ाकराती अमल पर मोहलक हमला है बल्कि इसने हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। अंसार अब्बासी की खबर की तस्दीक और बानी तहरीक इंसाफ के बयान का दिफा आज बानी चेयरमैन से मुलाकात करने के बाद वकील तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने भी किया। पहले है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सच बताते हैं। अगर कोई इदारा अपने हुदूद को तजावुज़ करेगा, कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी में मुर्तकब होगा तो खान साहब उसको सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं। और पॉइंट आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें। मुज़ाकरात तो आपको याद है कि इन कठपुतलियों से हो रहे हैं जिनको खान साहब ने बताया था पहले भी कि ताकत का सरचश्मा किसके पास है। खान साहब ने तो कहा था उनसे बात होनी चाहिए जिसके पास अख्तियार हो। और आपको याद है इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा है 2 दिन पहले? उसने कहा है जी हमसे वो मुतालबा करो जो हमारे अख्तियार में हो। तो भाई फिर आपके अगर अख्तियार में नहीं है तो फिर आप बैठे क्यों हैं? फिर आप वाकई अर्दली हैं जो खान साहब ने कहा है। एक जानिब बानी चेयरमैन के एक्स अकाउंट से मुसलसल तनकीदी मवाद शेयर हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत फरीकैन को मुज़ाकराती अमल के दौरान तहम्मुल का मशवरा दे रही। मुज़ाकरात में तीसरी सेशन तक और टेबल पे बैठने तक जो हैं फरीकैन को तामुल से काम लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे जो हैं तनक़ीद दिखाना, गुस्सा दिखाना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दाग देना, इससे मुज़ाकरात के लिए माहौल ख़राब होगा।
اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب بیال کانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. علی ظفر صاحب تھوڑی دیر میں، فی الحال ہمیں بلال کیانی صاحب نے جوائن کیا. کیانی صاحب بہت شکریہ. سر یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تحریک انصاف کہتی ہے ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. پھر عرفان صدیقی صاحب کا حوالہ دیا شعیب شاہین صاحب نے کہ اتنی بات ہم سے کریں جتنا مطالبہ پورا کر سکے جتنا ہمارے پاس اختیار ہے. یہ اچانک سے اختیارات کی بات کہاں سے آگئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ خان صاحب کا جو آپ نے بات کی نا، یہ تو خیر ان کی پرانی رٹ ہے نا، تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اور ایک شخص ہے جس نے ہمیشہ ماضی میں بار بار سیاسی ڈائیلاگ نہ کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے، بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کرنے کی کیپیسٹی کی ایک کمی ہمیشہ ظاہر کی ہے. اور ہم نے پھر بھی ود این اوپن مائنڈ کہا کہ اگر کوئی نشست کا یا کوئی بات چیت کا مذاکرات کا طریقہ کار بنتا ہے جس میں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں اور اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے جو ملک کے لیے بہتری کا سبب بن سکتی ہے، تو ود این اوپن مائنڈ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، سننی چاہیے. یہ کوئی ہماری مجبوری نہیں تھی. یہ والی بات تو خان صاحب پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور ہم سے تب بھی کہا جاتا تھا کہ ہم ان سے بات کیوں نہیں کرتے. ہم آگے سے جواب میں یہی کہتے تھے کہ ان کی تو رٹ یہی ہے کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. مگر جب انہوں نے تھوڑی سی بھی سنجیدہ یا مناسب بات کی تو ہم نے پازیٹیو طریقے سے رسپونڈ کیا، کیونکہ یہ معاملہ اناقات ہے نہیں، یہ معاملہ تو ملک کی بہتری کا ہے. تو بدقسمتی ہے کہ خان صاحب پھر سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. میرے نزدیک تو جو پہلی 2 ملاقاتیں نشستیں ہوئی ہیں مذاکراتی ٹیموں کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آئی تھنک اتنی شاید پروگریس نہیں ہوئی یا بات آگے نہیں چلی جتنی ہم سب کو توقع تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی 2 ملاقاتوں میں پی ٹی آئی اپنی تیاری کر کے نہیں آئی. انہوں نے دوسری میٹنگ میں بھی چونکہ بات کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا، مطالبات بھی انہوں نے ہی رکھنے تھے، انہوں نے خود پچھلی میٹنگ میں وقت مانگا. مگر میرے نزدیک یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرے نزدیک یہ آپٹکس ہی بڑے اچھے تھے عوام کے لیے کہ یہ اس طرح ٹریجری اور اپوزیشن ایک سنجیدہ طریقے سے اور اچھے ماحول میں بیٹھی تھی اور ملک کے مفاد کے لیے ایک فورم بن سکتا ہے جس میں بہتری کے لیے بات ہو سکتی ہے. میرے نزدیک ہماری حکومت کے لیے اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں مثال کے طور پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بہتر یونائٹڈ پولیٹیکل فرنٹ نظر آئے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو میرے نزدیک تو جی آگے سبب بن سکتا ہے. مگر اگر خان صاحب اس طرح کی ہی باتیں کریں گے، لیکن سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ابھی آگے بڑھیں گے، لیکن جو ہرڈلز ہیں بیچ میں ان کو کیسے آپ فالو کریں گے؟ لیٹ سے وہ کہتے ہیں جی ہم فائنل ڈیسیجن اتھارٹی ہے ہماری عمران خان صاحب، ان سے ہم بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا مذاکرات کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں آپ ان سے ملنے نہیں دیتے. اگر بانی تحریک انصاف سے ملنے میں حکومت رکاوٹ پیدا کرے گی تو پھر یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ علی صاحب دیکھیے، ایک تو ملاقات میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی وضاحت کر لیں. ملاقاتیں تو ان کے دیگر ممبران کی کمیٹی کے انفرادی طور پہ ہوتی رہی ہیں، پچھلے دنوں میں بھی ہوئی ہیں. میرے خیال سے گنڈاپور صاحب کی بھی ہوئی ہے، گور علی خان صاحب کی بھی ہوئی ہے، دیگر اور لوگوں کی ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ باتیں نہیں ہو رہی، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بلکہ گور علی خان صاحب نے بطور چیئرمین جماعت انہوں نے، بلکہ میں نے دیکھا ہے بیان دیا اس نے کہ جی خان صاحب نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ یہ ان رائٹنگ اپنے مطالبات رکھ لے. تو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. ہاں یہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہماری ایز اے گروپ ایک ملاقات ہو جائے، وہ بھی چلیں جلد ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا کوئی میک اور بریک ٹائپ چیز نہیں ہے. ان کی ملاقات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. جیل مینول کے مطابق ان کے گروپ کی ملاقات میرے خیال سے آئندہ ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ایسی خاص طور پہ جب باقی ان کے انڈیویجول ممبران خاص طور پہ چیئرمین جماعت کے یا سی ایم کے پی کے خان صاحب سے اگر ملاقات ہو رہی ہے اور وہ آگے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں مطالبات پیش کرنے کا موقع مل گیا یا اجازت مل گئی ہے، تو میرا تو خیال ہے بالکل بات چیت اگلے ہفتے آگے چلنی چاہیے. اور اسپیکر صاحب بھی تب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے ملک میں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے پھر مذاکراتی ٹیموں کی ایک تیسری نشست ہوگی جس میں شاید بات سبسٹانٹیو طریقے سے آگے بڑھے گی. مگر اس میں پھر سے دہراؤں گا کہ خان صاحب کو ضرور اپنی باتوں پہ غور کرنا ہوگا. یہ جہاں پہ سب دیکھیے باتیں کرنے کی سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر جب اس طرح کی نشست یا اس طرح کا ماحول بنے تو سنجیدگی تبھی رہتی ہے جب سب ذمہ دارانہ کردار ادا کریں. تو خان صاحب اپنی میرے خیال سے تھوڑی سی اپنے نیچر سے ہٹ کے اس دفعہ شاید بہتر رویہ کانی صاحب واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. اچھا اب ہمیں علی ظفر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. کانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ تحریک انصاف جب مذاکرات کر رہی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اس کو مذاکرات
حکومت سے کرنے ہیں، ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات وہاں سے کرنے ہیں جہاں پہ اصل اختیار ہے، اور یہ حکومت بھی مانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر تو مذاکرات ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو سر جب اصل اختیار والوں سے ہی آپ نے بات کرنی ہے تو اصل اختیار والوں کے خلاف آج اتنا خطرناک ٹویٹ کرنا، یہ کیا حکمت عملی ہے؟ تحریک انصاف کیرٹ بھی چاہتی ہے، سٹک بھی ساتھ لے کے پھر رہی ہے، اور اتنی سخت سٹک۔ جی دیکھیں، مذاکرات تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں ٹیبل پہ، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مذاکرات ایک انڈائریکٹلی ان سے ساتھ ہی ہوں گے جن کو اختیار ہے، اور اسی لیے حکومت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ حکومت کو جو ڈیمانڈز آتی ہیں، ایک تو حکومت کے جو اراکین ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے اراکین شامل ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹیز سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی والے جو لیڈرشپ ہے وہ پھر ان سے پوچھے گی جن کے پاس اختیار ہے، اور پھر ہی واپس آئے گا معاملہ۔ تو ڈائیلاگ کا معاملہ تو چلے گا، ایک دن میں تو سالو نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اور آپ کی جو کچھ ہوا اس کو ہم بھول جائیں گے اور ڈیمانڈز ختم ہو جائیں گی، اور جو سیاسی پہلو ہیں اس کو بھول جائیں گے ہم۔ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، اچھا، اور یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ اپنی جگہ، اس کی اپنی پریشرز ہیں، اپنی اس کی کنڈیشنز ہیں، اور سیاست اپنی جگہ، اور جو ڈیمانڈز ہیں، جو زیادتیاں ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں پورے کرنے کو اپنی جگہ ہم چلتے رہیں گے، خواہش بھی اور ڈیمانڈز بھی۔ نہیں تو یہ لوگ کون ہیں سر جو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ ہیں، یا خود بانی تحریک انصاف نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ کیونکہ یہ ٹویٹ اس طرح کا ان کی رضامندی کے بغیر اتنا سخت سٹانس لینا، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا کہ جن کے پاس اختیار بھی ہے، اور آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ انہی کے پاس اختیار ہے، میں اس حکمت عملی کو سمجھ نہیں پایا سر۔ یہ ذرا پلیز ناظرین کو بتائیے گا یہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے، ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ مذاکرات کریں، اور اگر کوئی حل ملتا ہے سارے معاملے کا تو اس کو تلاش کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور ہم بیٹھ جائیں اپنے چپ کر کے۔ وہ اپنا عمران خان صاحب نے بڑا واضح، لاسٹ ٹائم میری ملاقات بھی جب ہوئی تھی، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جہاں تک ہم نے ہماری پہلے کی ڈیمانڈز ہے اور پہلے کی جو جس طرح ہم نے یہ چلائی ہے جیل سے ساری موومنٹ، وہ میں چلاتا ہوں۔ لیکن مذاکرات تو سر سیز فائر کے بعد ہی ہوتے ہیں نا بیرسٹر صاحب؟ سیز فائر کیے بغیر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ گولہ باری بھی جاری رکھیں اور آپ کہیں کہ جناب مذاکرات بھی کرنے ہم نے؟ یہ کیسے پاسبل ہے سر؟ یہ میرا خیال ہے بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی سیز فائر والے مذاکرات نہیں ہیں۔ اچھا، یہ مذاکرات اپنی جگہ چلے، ہاں اگر وہ مذاکرات میں کوئی ایسی جان نظر آتی ہے اور ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ واقعی کچھ سلوشن کی طرف یا حل کی طرف جا رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے سیز فائر کی بھی بات ہو، لیکن ابھی قبل از وقت ہے سیز فائر۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ the strength of both the parties سر۔ میدان جنگ میں اس وقت جو دونوں ہیں، اس وقت فریق، ان کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کسی بھی طرح سے پوزیشن آف سٹرینتھ میں نہیں ہے سر، ریالٹی یہی ہے۔ تو سیز فائر تو آپ کی مجبوری تھی، اور مذاکرات آپ کے لیے ایک بڑا آسان رستہ ہے کہ آپ کم سے کم وہ حاصل کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ جو آپ نہیں کر پائے احتجاج کر کے اور کنفرنٹر کر کے۔ تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں کنفرنٹریشن کی پالیسی کچھ دیر کے لیے ترک کر دینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں، آپ کا جو آپ نے بھی بتایا یا بیان دیا، ہار جیت کی آپ نے بات کی، میں سے کچھ اگری کرتا ہوں اور کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں، یعنی کچھ میں مانتا ہوں، کچھ میں نہیں مانتا۔ نہیں، آپ ہارے نہیں ہیں، میں نے کہا پوزیشن آف سٹرینتھ میں اس وقت نہیں ہیں آپ ہارتے تب میں جب آپ گیو اپ کرتے ہیں، ہارے نہیں ہیں آپ۔ چلے طاقت کی بات آپ کرتے ہیں جی، تو طاقت کی آپ نے بات یہاں تک میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ طاقت یعنی پاور آف دا گن جس کو آپ کہتے ہیں، اور حکومت کی جو ساری ویر ودال ہوتا ہے اور حکومت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ ایک بڑی طاقت ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس کو پاور آف دا گن، بندوق کی طاقت یا حکومت کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہوں، اور وہ ایسی طاقت ہے جو کہ جس نے انفیکٹ پاکستان بنایا، اور وہ ہے طاقت عوام کی جو طاقت ہے وہ چونکہ ہمارے پاس ہے، تو میں اس لیے آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ طاقت ہم سے چلے گئی اور ہم کمزور ہوئے ہیں، اس سے میں پھر اس حد تک ڈس ایگری کروں گا معذرت کے ساتھ، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ طاقت جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اور اس وقت جنگ جو ہے وہ اسی بیلنس اسی کے اوپر سر ویسے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جو کچھ عرض میں کرنے جا رہا ہوں یہ اس سے بڑی حقیقت وہ یہ ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہے اور 8 فروری کو بھی تھی، لیکن وہ نہیں ہوا جو کہ اس وقت شاید ہونا چاہیے تھا، اس کے بالکل برعکس ہوا۔ تو پھر ایک اور حقیقت بھی ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، جس حقیقت سے آپ نے متھا لگایا ہوا اس وقت۔ میں اس پہ واپس آؤں گا۔ کیانی صاحب بہت شکریہ، آپ پیشنس کے ساتھ بات سن رہے تھے۔ سر دوبارہ یہی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ نے مذاکرات شروع کیے، اور you have to revert back to establishment in order to find کہ کیونکہ دیکھیں ان کی طرف سے یہ بارہا کہا گیا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، انہوں نے برانڈ کر دیا ان کو کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ ایک جتھا ہے۔ اب اگر آپ کسی قسم کا ریلیف دیتے ہیں، کیونکہ مذاکرات میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا آپ کو ان کو، تو کیا وہ وہاں سے اپروو ہو کے آئے گا؟ ایک دوسرا یہ اگر وہ اپروو ہو کے نہیں آتا تو پھر آپ ریلیف دیں گے کیسے، اور پھر ان مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں علی حیدر صاحب، بات تو ابھی ریلیف کی دینے کی نہ دینے کی تو ہو ہی نہیں رہی۔ ابھی تو ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو فارملی اپنے مطالبات تک نہیں رکھے، انہوں نے پچھلی دفعہ وقت مانگا، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تو اپنی بات ہی نہیں رکھی، کوئی تفصیل سامنے نہیں رکھی، کوئی اس کے ارد گرد کوئی ان کے ذہن میں کیا بات ہے، ٹی او آرز کیا ہیں، کن لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل پریزنرز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے نزدیک تو کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے۔ اب آپ وہ کس کو پولیٹیکل پریزنر کہہ رہے ہیں وہ سامنے رکھیں۔ دوسری بات یہ 9 مئی کے جرائم ہوں، اس میں تو کورٹس میں یہ معاملات ہیں، تو مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں تو تب آگے چلیں گی جب یہ سامنے آ کے، جس طرح انہوں نے خود مہلت پچھلی دفعہ مانگی تھی کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے، وہ ٹائم لے لیا اب انہوں نے، اب اگلی میٹنگ کے اندر اگر کوئی بات سامنے رکھیں گے تو ہی کہیں پہ گفتگو کا آغاز ہوگا نا جی، کہ کیا چیز ریزنیبل ہے، کیا ڈویبل ہے، کیا پاسبل ہے۔ مگر میرے نزدیک تو جی ذاتی طور پہ اب آپ یہ کہیں کہ کوئی جرائم ہوئے ہوئے ہیں اور اس لیے کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے تو ہمیں جرائم سے چھوٹ دلوا دیجیے، میرے نزدیک ذاتی طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں تو بہت آبویس ہے نا، یہ تو ایک آبویس سی بات ہے، اور یہ ڈیمانڈ ظفر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ ڈیمانڈ تو بارہا وہ ٹاک شوز تقریروں میں کر چکے ہیں کہ جی خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے، الیکشن کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، تو یہ ڈیمانڈز تو آپ کے پاس آج نہیں تو کل آ جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان ڈیمانڈز کو آپ پورا کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ایز برانڈڈ بائی سرٹن کوارٹرز دیٹ کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے؟ دیکھیے علی صاحب، بات یہ ہے، میں تو پھر سے کہوں گا کہ جہاں تک جرائم کی بات ہے میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی کہے کہ 9 مئی کا مجرم جو ہے اس کو رہا کر دیں گے تو پاسبل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ 9 مئی کا کوئی مجرم ہو اور اس نے اس حد تک ایک جرم کیا ہو اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اب سیاست کا لبادہ اوڑے ہے تو وہ کہے کہ جی اب مجھے چھوٹ دے دیں، یہ تو پاسبل نہیں ہوگا۔ مگر میں اس لیے ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ میں بار بار اسی بات پہ اس لیے آتا ہوں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ وہ بات سامنے رکھتے کیا ہیں۔ آپ سب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہی آ کے بات کرنی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک خود بار بار وقت مانگ کے صحیح طریقے سے تو فرینکلی اپنا ایک مطالبہ سامنے رکھا نہیں ہے۔ اچھا، وہ آ کے رکھیں گے تبھی ہم اس پہ جواب دیں گے۔ مگر اگر یہ بات ہوئی جو آپ نے کہی ہے تو میرے خیال سے دیکھیے جو جرائم کا معاملہ ہے، جو کرائمز ہیں، کرائمز کے اندر تو چھوٹ نہیں دی جا سکتی نا جی، نہ ہی وہ اختیار ہے فرینکلی حکومت کا، نہ ہی ہونا چاہیے کسی بھی کرائم میں، اس طرح کی کرائم میں، سنجیدہ کرائم میں چھوٹ دینا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، وہ سامنے کوئی چیز رکھیں گے تو تب ہی حکومت کوئی
فارملی اس معاملے میں رسپونڈ کر سکے گی. میں امید کرتا ہوں کہ سینٹی اسٹارٹس ٹو پریویل ان پی ٹی آئی. جس طرح کے بیانات خان صاحب کر رہے ہیں, ابھی تو ایک الٹا ہی حساب ہے کہ وہ جو ان کے جو خان صاحب ہیں ان کے بیانات الٹے ہوتے ہیں, ان کے لوگ سامنے آ کے مناسب بات اگر کوئی ایک دو بندے کر بھی دیں تو اس کا سارا پانی میں وہ بہ جاتی ہے جب خان صاحب کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے ہیں. چلے کینی صاحب انتہائی مشکور سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بیرسٹر صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. دوستو کچھ ایسی سوالات ہم کریں گے صحافیوں سے کہ وہ کیا آبزرو کرتے ہیں, تجزیہ نگاروں سے کہ وہ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ ہوں گی, ماجد نظامی صاحب ہوں گے اس مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ تحریک انصاف مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے مگر وہ آہنی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہی ہے. یہ دوہرا معیار کیوں ہے, بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اور صحافی جناب ماجد نظامی صاحب نے. اچھا غریدہ صاحب, آپ کیا کہیں گے, اچانک سے یہ تقاضا کہاں سے سامنے آ گیا کہ ہمیں وہاں بات کرنی ہے جہاں پہ اصل اختیار ہے؟ بہت شکریہ علی حیدر صاحب, it's always a pleasure, always an honor to be in your program, اور آپ دعوت دیتے رہتے ہیں, سو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سوال آپ کا بہت اہم ہے اور اس کا جواب کم از کم میرے نزدیک یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی جو پالیسی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ مسلسل کنفیوژن کا شکار ہے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور ابھی بھی دیکھیے اس وقت جو رکھنا آیا ہوا ہے, اس وقت ڈیڈ لاک تو ہے مذاکرات میں, اور وہ اس طرح سے ہے کہ جو اسپیکر ہیں جو کہ برج ہیں ان مذاکرات میں, جو کہ فوکل پرسن ہیں, وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں. اب وہ آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ غالباً کل یا پرسوں, وہ کل یا پرسوں واپس آئیں گے, تو اس وقت پی ٹی آئی اپنے ان رائٹنگ مطالبات جو ہے وہ اسپیکر کو تھما دے گی. لیکن پھر ایک اور کیویٹ آ جائے گا, ایک اور بیچ میں پرابلم آ جائے گا, اور وہ یہ ہوگا کہ 13 جنوری کو اگر 11 یا 12 کو آتے ہیں اسپیکر صاحب واپس, تو 30 جان کو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی ڈیٹ ہے, اس کی تاریخ ہے. اب 13 کو وہ آتا ہے کہ نہیں آتا, تو اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر 13 کو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ گیا یا ایک بار پھر مؤخر ہو گیا, دونوں صورتوں میں چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو جائیں گی. اگر تو فیصلہ آ جاتا ہے اور عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے, اب القادر ٹرسٹ کیس بہت مضبوط کیس ہے, اس میں کہیں سے بھی کوئی جھول آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. لیکن اگر اس میں گنجائش نکال دی جاتی ہے عمران خان کے لیے, تو پھر تو ظاہر ہے ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ ریلیف ملا ہے, ریلیف دیا گیا ہے, اور کہاں سے دیا گیا ہے پھر وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کیس اگر وہاں پر فیصلہ آ جاتا ہے اور عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے, تو اب تک تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی القادر ٹرسٹ کا جو بھی فیصلہ آئے سو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جائے اور عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس پہ خاموش رہے. وہ تو مذاکرات کے دوران خاموش نہیں رہا, تو ان کا ٹویٹ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آئے گا, اور ایک سخت ٹویٹ آئے گا, اس کے ظاہر ہے مذاکرات پہ اثرات ہوں گے. ایک تو یہ 2 سینیریوز ہو گئے. تیسرا سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 13 کو فیصلہ آنے کی تاریخ ایک بار پھر مؤخر ہو جائے. تو اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ریلیف ہوگا. یہ بھی پھر ڈھیل کی علامت ہے, ایک بہت بڑی ڈھیل کی علامت ہے. 2 یا 3 دفعہ فیصلہ پہلے ہی تاریخ پہ تاریخ نہیں آیا, اب ایک بار پھر اگر نہیں آتا تو سوالات تو اٹھیں گے. لیکن کیا اس کا فائدہ مذاکرات پہ کچھ ہوگا؟ کم از کم میرے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل صاحب سعادہ حامد رضا میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی, اور اب تو پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے نا علی حیدر صاحب, آپ جانتے ہیں, آپ بہت بخوبی جانتے ہیں, آپ ایک بڑے زبردست باخبر صحافی ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی 3rd میٹنگ ہم جب بھی کریں گے ملاقات کی, تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن فوراً بنا دیا جائے. اب فوراً کا جو ٹائم لائن پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ فوراً کا 1 دن ہے, 1 ہفتہ ہے, 1 مہینہ ہے. پھر لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ 31 کی ڈیڈ لائن تو پی ٹی آئی نے آلریڈی دے رکھی ہے کہ جی 31 تک کوئی بھی نتیجہ نکلنا چاہیے. اب کل سینٹر عرفان صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے میرے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سر پہ ایک اور تلوار مت رکھیں کہ تیسری بیٹھک کے ساتھ ہی جو ہے آپ یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ جی امیڈیٹلی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. پھر ایک اور بھی بیچ میں جو ہے بیریئر ہے, اینڈ دیٹ بیریئر از سپریم کورٹ. اور وہ اس طرح سے بیریئر ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی 9 مئی جوڈیشل کمیشن کا معاملہ پینڈنگ ہے, جو ابھی تک لگا نہیں ہے دوبارہ سے. تو حکومت کے پاس ایک یہ عذر تو بہرحال آ سکتا ہے کہ جی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سب جڈس ہے, تو سپریم کورٹ جو بھی احکامات کرے گی, اگر سپریم کورٹ سے آ جاتا ہے حکومت کو ہدایت کہ 9 مئی پہ بنائیں جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی تحقیقاتی کمیشن, تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں. ایک عذر تو حکومت کے پاس موجود ہے نا
پھر شوکت یوسف زئی صاحب نے آج کہا ہے پاکستان تحریک انصاف ویسے بھی اب دونوں طرف سے الزامات کا سلسلہ بھی قائم ہے. حکومت پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کریٹ کر رہے ہیں, یہ ٹاکس میں سنجیدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی حکومت پہ الزام لگا رہی ہے. تو یہ الزامات کے ساتھ کم از کم مجھے ان مذاکرات میں سے امیڈیٹلی کچھ اچیویبل نظر نہیں آتا نکلتا ہوا, کوئی ایسی چیز جو کہ دونوں کے لیے ون ون گیم ہو. مجھے یہ 0+0=0 سم گیم نظر آتی ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے 9 مئی پہ 26 نومبر پہ, تو جو سزائیں ملی ہیں 9 مئی کے حوالے سے اس کا کیا ہوگا؟ پھر جب 26 نومبر پہ جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ جی, اور وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اور ان کو ایسی عبرتناک سزا ہو کہ ٹیسٹ کیس بن جائے, کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا 26 نومبر کے حوالے سے. حالانکہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی خبر ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے کچھ مزید کو ریلیف ملا ہے. اچھا نظامی صاحب, جس طرح بات ابھی غریدہ صاحبہ نے بھی کی تھی اور غالباً آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ریلیف مل رہا ہے یا ریلیف مل جائے گا, تو مسلسل تنقید بھی انہی پر ہو رہی ہے جہاں سے ریلیف ملنے کی توقع ہے. یہ حکمت عملی کیا ہے؟ کیا یہ کنفرنٹریشنل موڈ تحریک انصاف کے لیے کسی بھی طرح سے فائدہ مند ہوگا؟ جی بہت شکریہ. پاکستان کے سیاسی حالات میں یہ اسٹریٹجی نہایت موزوں اس لیے بھی لگتی ہے کہ یہاں پر ہمارے ادارے اس طرح سے مستحکم نہیں ہیں, پارلیمانی جمہوری روایات مضبوط نہیں ہیں. تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ سیاسی گولہ باری بند ہو جائے گی اور مذاکرات ایک پرسکون انداز میں ہوں گے, مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا. اس وقت 4 چینلز موجود ہیں جس میں 2 تحریک انصاف کے اندر ہے, ایک مخالف ہے مذاکرات کا, ایک حامی ہے. اسی طرح حکومت کے اندر بھی ایک گروہ جو ہے وہ ان کا حامی ہے اور ایک مخالف ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مذاکراتی کمیٹی میں دھیمے لہجے میں کچھ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو دونوں جانب سے گولہ باری اس لیے شروع ہو جاتی ہے, جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو بھلانا 1 مہینے میں آسان نہیں ہے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست کے دیگر اداروں کے ساتھ بات چیت کی خواہش ان کی گاہے گاہے نظر آتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یقیناً پارلیمان کی عمارت میں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اندر دیگر اداروں کی رضامندی شامل ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف اداروں کی مخالفت مول لیتے ہوئے. نظامی صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. غریدہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دوستو ہمارا اگلا موضوع ہے گریٹر اسرائیل. ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ گریٹر اسرائیل سے مراد ہے کہ سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ جو کہ اسرائیل ہتھیانا چاہتا ہے. اگر سعودی عرب پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو کیا پاکستان اپنے وعدے کے مطابق سعودی عرب کا دفاع کرے گا؟ کیا پاکستانی فوج سعودی عرب کے دفاع کے لیے اسرائیل سے جنگ لڑے گی؟ اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد ناظرین, غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری. نئے سال کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی بمباری سے مزید 490 فلسطینی شہید ہو چکے, جن میں سے شہید بچوں کی تعداد 74 ہے. توسیع پسند اسرائیل خطے کے دیگر ممالک کو ہڑپ کرنے کی گھناؤنی سازش پر عمل پیرا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کی مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے. اگر اسرائیل سعودی عرب سے جنگ چھیڑتا ہے تو کیا پاکستان کو بھی اس کا حصہ بننا پڑے گا؟ کیونکہ جب سعودی عرب نے یمن میں کارروائی کے لیے پاکستانی شمولیت کا مطالبہ کیا تھا تو پاکستان نے انکار کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ سعودی عرب پر کوئی جارحیت ہوئی تو پاکستان اسے خود پر حملہ سمجھے گا اور سعودی عرب کا دفاع بھی اسی طرح کرے گا جیسے اپنی سرحدوں کا کرتا ہے. ایران بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف محاذ آ رہا ہے. گریٹر اسرائیل کی جنگ چھڑتی ہے تو ایران بھی براہ راست اسرائیل سے لڑائی کرے گا. کہ جنگ ہوتی ہے تو خطے کا کون سا ملک کتنی جنگی صلاحیت رکھتا ہے اور کون سا ملک اسرائیل کا عسکری مقابلہ کر سکے گا, اسی پر بات کریں گے. ناظرین, اسرائیل بہانے سے گریٹر اسرائیل بنانے کے اپنے ارادے ظاہر کرتا ہے. کبھی اس کی فوجی اپنی وردی پر گریٹر اسرائیل کے نقشے والا بیچ لگاتے ہیں, کبھی اسرائیلی سیاستدان اور کبھی اسرائیلی ادیب اس بارے میں بیان دیتے ہیں. حال ہی میں صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا. اس نقشے میں اردن, شام, لبنان اور دیگر عرب ممالک کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا. یہ نقشہ جاری کرنے پر سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, اردن اور فلسطین اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. سعودی عرب نے اسے ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ خطے کے ممالک اور عوام کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں روکے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کیا جائے گا.
شام، لبنان، اردن، عراق، مصر میں دریائے نیل تک کا علاقہ، ان سب پر قبضہ کر کے انہیں اسرائیل کا حصہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی مصنف ایوی لیپکن کہہ چکے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے صحراؤں تک، بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات تک پھیلی ہوں گی۔ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشے کو حقیقت بنانے کے لیے ان علاقوں پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کون سے ملک کے پاس اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطی میں دفاع پر سب سے زیادہ رقم سعودی عرب خرچ کرتا ہے۔ فوربس کے مطابق اکیلے سعودی عرب کا دفاعی بجٹ خطے کی 5 دیگر ریاستوں کے برابر ہے۔ عراق، اسرائیل، ایران، عمان مل کر جتنی رقم دفاع پر لگاتے ہیں اتنی رقم اکیلا سعودی عرب اپنے دفاع پر لگاتا ہے۔ 2017 میں سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 77 ارب ڈالرز تھا۔ اسی سال اسرائیل نے 18.5 ارب ڈالرز، عراق نے 19 ارب ڈالرز، ایران نے 16 ارب ڈالرز اور مصر نے 2.5 ارب ڈالرز دفاع پر خرچ کیے۔ فوربس کے مطابق مجموعی طور پر خطے میں عسکری طور پر سب سے زیادہ مضبوط ملک مصر ہے، اس کے بعد اسرائیل اور پھر سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔ مصر کی بحری قوت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے، جبکہ فضائی قوت بھی سعودی عرب اور مصر اسرائیل سے بہتر ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 6,70,000 ہے۔ اس کے مقابلے پر سعودی عرب کے پاس 4 لاکھ، مصر کے پاس 12 لاکھ، لبنان کے پاس 1,60,000، اردن کے پاس 2,01,000 اور عراق کے پاس 2,93,000 فوجی ہیں۔ اسرائیل کے پاس 1,377 ٹینک ہیں، سعودی عرب کے پاس 1,485، مصر کے پاس 5,340، لبنان کے پاس 204، اردن کے پاس 1,365، عراق کے پاس 848 ٹینک ہیں۔ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیلی فضائی قوت 612 طیاروں پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے پاس 914، مصر کے پاس 1,080، لبنان کے پاس 81، اردن کے پاس 265، عراق کے پاس 331 طیارے ہیں۔ ڈرون بھی اسرائیل کے لیے ایک اہم جنگی ہتھیار ہے۔ اسرائیل کے پاس 1,015 ڈرون ہیں، سعودی عرب کے پاس 575، مصر کے پاس 478 ڈرونز ہیں۔ عراق، اردن، لبنان کے پاس کوئی ڈرون نہیں ہے، لیکن اسرائیل سے جنگ ہوئی تو لبنان کی غیر ریاستی تنظیم حزب اللہ آگے رہے گی، اور اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا اندازہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس 2,000 کے قریب ڈرونز موجود ہیں۔ اسرائیل کے پاس 67 جنگی بحری جہاز ہیں، سعودی عرب کے پاس 57، مصر کے پاس 140، لبنان کے پاس 69، اردن کے پاس 27 اور عراق کے پاس 68 بحری جہاز ہیں۔ بحری قوت میں اسرائیل مصر سے کمتر ہے، سعودی عرب سے بہتر ہے، لبنان، اردن، عراق اور شام سے بھی بہتر ہے۔ ویسے تو ایران کی بحری قوت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے، لیکن اگر ایران اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں کہ ان دونوں میں بحری جنگ ممکن نہیں ہوگی۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیا کبھی نہ کبھی پاکستان کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ پاکستان جدید میزائل پروگرام رکھنے والا ایک جوہری ملک ہے، اس کی فوج بہترین فوج ہے، اور اسرائیل بھی پاکستان کو اپنا مد مقابل اور دشمن تصور ضرور کرتا ہے اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقت پاکستان میں ہونے والے ملٹری ٹرائلز پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے آج انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ 9 مئی کے مقدمات میں تو ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی لگی تھی، پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق ملٹری کورٹ میں جو افسر ٹرائل چلاتا ہے، کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا۔ ٹرائل چلانے والا افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جس افسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 34 سال شعبہ قانون میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو ماہر نہیں سمجھتا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا اس آرمی افسر
افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی؟ کیا فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت سزا کا تعین کر سکے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، خواجہ صاحب آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں افسر ہی بیٹھتے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسروں کو ٹرائل کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان افسروں کی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اگر اجازت ہو تو میں خود سوال پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو، اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا، مگر مارشل لاء کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اسی لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ جسٹس امین الدین نے کہا چلیں اس نقطے پر فرق واضح ہو گیا، آگے چلیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ٹھہرے، ایک سوال اور اس میں بنتا ہے، اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ کے پاس اکثریت ہے، کل ہائی جیکنگ اور 302 بھی آرمی ایکٹ میں ڈال لیں، کون روک سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ صرف ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، ہر دہشت گرد پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی FIRs کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھی؟ کیا تعزیرات پاکستان اور ATA کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی؟ جو 3 FIRs کی کاپی ہمیں دی گئی ہے ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔